अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 8। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर कदम रखा। लाइट्स ऑफ थीं। उसने लाइट्स ऑन की। उसे हैरत का झटका लगा। पूरा रूम फूलों से सजा था। एक दीवार पर उसकी तस्वीरें लगी हुई थीं। नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो पीछे खड़ा उसे मुस्कुराता देखकर मुस्कुराया। नूर ने मुड़कर उसे देखा। ये सब क्या? वो हाथों को सीने पर बांधे पूछने लगी। वजदान उसके पास आया, उसे हसार में लिया था। तुम मोहब्बत करने लगी हो ना मुझसे, मुझे पता है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता। माई डियर वाइफ, आई एम सॉरी हर उस चीज़ के लिए जिससे आप आज तक हर्ट हुई हैं। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मिसेस वजदान मुगल, मैं ऐसी गलतियाँ वापस नहीं करूँगा। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हें इतना चाहूंगा कि तुम मुझसे दूर ना जा सकोगी। नूर ने आंखें खोलकर उसे देखा और नजरें झुका गई। वजदान उससे अलग हुआ और घुटनों के बल बैठकर उसकी तरफ रिंकी। एक दफा पहले कहा था मगर तुमने इनकार कर दिया था। आज वजदान मुगल अपनी जान, अपनी जिंदगी मिसेस वजदान मुगल से एक दफा और पूछता है, क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ चाहती हो, मुझसे प्यार करती हो? वो उसकी तरफ उम्मीद बड़ी नजरों से देखते हुए कहने लगा। नूर के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट आई। नूर ने हल्का सा इस बात में सर हिला दिया। वजदान मुगल तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता नूर, और ये प्यार कम होने की बजाय सिर्फ ज्यादा होगा। वो उठकर उसे करीब करके कहने लगा। ये तो वक्त बताएगा। नूर थोड़ा इतरा कर कहने लगी। वजदान मुस्कुराया और इसको बेड पर बिठाया और वो उसके सामने बैठा था। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, वो उसको खुद के करीब करते हुए बोला था। नूर के दिल ने लातदाद बीट मिस की थी। इससे पहले वो कुछ कहती वो लाइट ऑफ कर गया था। हानिया आज शाम की चाय तुम बनाओ सबके लिए, अना बेगम के कहने पर हानिया सर हिलाती किचन की तरफ गई थी जब किसी ने उसे खींचकर दीवार से लगाया था। क्या बदतमीजी है ये, वो इसे गुस्से से घूरती हुई बोली थी, जो सामने खड़ा मुस्कुराती आंखों से उसे देख रहा था। दीवानगी है ये मेरी, वो गंभीर लहजे में बोला तो हानिया दिल थाम कर रह गई थी। कोई नहीं मानेगा हमारे रिश्ते के लिए, हानिया सर झुकाकर बोली। तो हैदर के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली थी। आप अपना बताएं, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको मनाना है, बाकियों से मुझे कोई लेना देना नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोला था। मैं भी अपना जब बताऊंगी जब आप रिश्ता लाएंगे मेरा, वो सख्त लहजे में बोली थी। अच्छा तो ये बात है, वो इसके करीब होकर पूछने लगा था। वो महज सर हिला गई थी। फिर तुम तैयार रहो, जुम्मे को हमारा निकाह है। वो जिस अंदाज में बोला था हानिया समझ गई थी वो मजाक नहीं कर रहा है। तैयार रहना जाने मन। वो उसके करीब होता उसके बाल उंगलियों से पीछे करता बोला था, जबकि हानिया सांस रोक गई थी। इससे पहले वो और करीब होता वो इसे धक्का देती किचन में भागी थी। हाय किस तरह मारोगी यार, हैदर दिल पर हाथ रखे बोला था। हानिया जो चाय बनाकर बाहर निकली थी, सामने खड़े वजूद को देखकर खुशगवार हैरत हुई थी। हाँ, आप कैसे आ गई आज हमारी तरफ मैडम, वो सामने खड़ी लाइबा के गले लगते हुए बोली थी। बस देख ले फिर आ गई, लाइबा इतरा कर बोली थी। आजा बाहर लॉन में बैठते हैं। हानिया के कहने पर वो दोनों बाहर गए थे। कब आई ससुराल से, हानिया मजे से पूछने लगी। आई तो कल थी, फिर मैंने सोचा तेरी तरफ आ जाऊं, लाइबा मुस्कुरा कर बोली थी। अच्छा किया, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था ब्रो, हानिया फिर से मजे से बोली थी। हाँ बता, लाइबा भी इसी अंदाज में बोली थी। यू नो व्हाट लाइबा, ही प्रपोज्ड मी, हानिया आम से अंदाज में बोली थी। हु, लाइबा हैरान सी पूछने लगी। सैयद अली हैदर शाह, हानिया एक ही जुमले में लाइबा के होश उड़ा गई। वाकई, लाइबा खुशी से चीखते हुए बोली थी। हाँ, हानिया मजे से बोली। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, मेरी ये दुआ भी पूरी हो गई। मुझे इतने प्यारे जेक्स मिल गए, वो पुरजोश सी बोली थी। पहली बात ये जेक्स क्या होता है? जीजू होता है, ये भाई होता है, और ज्यादा खुशमत हो, अभी सिर्फ प्रपोज किया है और कुछ नहीं, हानिया बताने लगी। पहली बात वो सबसे अलग हैं तो इन्हें मैं अलग नाम से ही पुकारूंगी, आज से वो मेरे जिक्स हैं। और दूसरी बात एक ही बात है, जब उन्होंने प्रपोज कर दिया
تو نکاح بھی کریں گے۔ لائبہ پر اعتماد سے بولی تھی، میری دوست ہو تم، سمجھی؟ ہانیہ اسے آنکھیں دکھا کر بولی تو لائبہ کا کہکا گونجا تھا۔ ہانیہ بیٹا، باہر کوئی ذرار آیا ہے۔ انا بیگم کے بتانے پر ہانیہ اور لائبہ دونوں حیران ہوئی تھیں۔ اچھا ماما، آپ انہیں اندر بلا لیں، وہ لائبہ کے ہسبینڈ ہیں اور شاہ کے بھی دوست ہیں۔ ہانیہ کے کہنے پر انا بیگم سر ہلا کر زرار کو گیسٹ روم میں بٹھانے کو کہہ چکی تھی۔ کچھ دیر میں وہ سب ساتھ تھے۔ حیدر بھی یہیں آ گیا تھا۔ اور بھائی زرار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میری دوست تنگ تو نہیں کرتی؟ ہانیہ مسکرا کر بولی تھی، جبکہ حیدر کو اس کا کسی اور کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا جیلس کر گیا تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک، اور آپ کی دوست بھی بہت اچھی ہے، مجھے یاد آ رہی تھی ان کی، تو آنٹی نے بتایا کہ آپ کے گھر ہیں یہ، تو میں پتہ پوچھ کر یہاں آ گیا۔ زرار عام سے لہجے میں کہتا ساتھ بیٹھی لائبہ کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ چلیں اب آپ آ گئے ہیں تو کھانا کھا کر جائیے گا۔ ہانیہ کے کہنے پر زرار سر ہلا گیا تھا۔ ہاں ہاں، کھانے کی بات ہو اور یہ پیٹو انکار کر دے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حیدر اس کے فوراً مان جانے پر شرارت سے بولا تھا، جس پر زرار ساتھ رکھا کشن حیدر پر اچھال چکا تھا، جبکہ ہانیہ اور لائبہ کا کہکا گونجا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد لائبہ اور زرار جا چکے تھے، جبکہ ہانیہ بہت تھک گئی تھی۔ اب اسے فریش ہو کر بس سونا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی تھی جب اسے حیدر کی آواز آئی تھی۔ ماما، میں کہہ چکا ہوں میں نے ہانیہ سے ہی شادی کرنی ہے، بس باقی باتیں میں کل خود گھر آ کر کروں گا۔ ویسے بھی بس ایک ہفتہ ہی رہ گیا ہے، پھر میں شجاعباد ہی آ جاؤں گا۔ وہ سخت مگر دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر ہانیہ سکون کا سانس لیتی اپنے روم میں آئی تھی۔ کم از کم اسے اتنا پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ سیریس ہے۔ وجدان کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی باہوں میں گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک مسکراہٹ تھی جو وجدان کے چہرے پر آئی تھی۔ نور جان، وہ گمبھیر لہجے میں اسے پکارنے لگا۔ نور نیند میں بولی تھی، مجھے آفس جانا ہے، اٹھ جاؤ، ماما بھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس کی بات سنتے ہی نور جھٹکے سے اٹھی تھی اور خود کو اس کے اتنا قریب پا کر چہرے پر سرخی آئی تھی۔ اچھا پہلے وجدان تم آ جاؤ جلدی سے فریش ہو کر، پھر میں جاؤں گی، حالہ بہت غصہ ہوں گی، اتنا لیٹ اٹھی ہوں میں۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ نور پہلے میں نے جانا تھا، وجدان پیچھے سے زور سے بولا تھا، لیکن اندر سے پانی کی آواز آ چکی تھی۔ عجیب پاگل ہے میری بیوی بھی، وہ خود سے کہتا کپڑے نکالنے لگا تھا۔ لائبہ ناشتہ لگا رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اسے خسار میں لیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی تو زرار پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ ہاں تم چاہیے ہو، وہ مسکرا کر کہتا اس کے قریب ہوا تھا جب وہ جھٹکے سے اسے پیچھے کر گئی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیں، ورنہ آپ ٹیبل پر بیٹھ جائیں، وہیں آپ کو مل جائے گا سب۔ لائبہ گھبراہٹ کے مارے سخت لہجے میں بولی تھی۔ اوکے، اگر تمہیں میرا قریب آنا اتنا ہی برا لگتا ہے تو میں کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یاد رکھنا۔ زرار آنکھوں میں سرخی لیے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ اسے لائبہ کا یہ انداز سخت ناپسند آیا تھا۔ اوئے، تمہیں پتہ ہے حیدر بھائی آج شجاعباد گئے ہیں، وہ بھی تمہاری بات کرنے کے لیے، زینب مزے سے ہانیہ کے پاس آتے ہوئے بولی تھی۔ تو میں کیا کروں، ابھی صرف گئے ہی ہیں، میری بات پتہ نہیں کریں گے بھی یا نہیں، ہانیہ منہ بنا کر بولی تھی۔ میری طرف سے انکار ہے، نائلہ بیگم صاف انداز میں بولی تھیں۔ مجھے وہیں کرنی ہے، میں بھی بتا چکا ہوں، حیدر ضدی انداز میں بولا تھا۔ تم اتنے ضدی کیوں ہو؟ میں انکار کر چکی ہوں، باقی تمہاری مرضی، نائلہ بیگم پھر سے اسی انداز میں بولی تھی۔ آخر اس میں مسئلہ کیا ہے ایسا؟ حیدر چڑ کر بولا تھا۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے اتنے سال جس تکلیف میں گزارے ہیں میں یہ نہیں بھول سکتی، نائلہ بیگم سختی سے بولی تھی۔ ماما آپ بھی جانتی ہیں کہ ان کی غلطی نہیں تھی، اور ہم سے زیادہ سختی ان لوگوں نے سہی ہے، حیدر بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ مان جائیں، میں نہیں چاہتا آپ میری شادی میں منہ بنا کر رہیں، اور پاپا سے بھی بات ہو گئی ہے میری، انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ سختی دے کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ نور وجدان کے لیے ناشتہ لگا چکی تھی جب وہ فریش ہو کر آیا تھا۔ آ جاؤ جلدی، ناشتہ کر لو کہیں لیٹ نہ ہو جائے، آج ارم بیگم اسے آتا دیکھ بھولی تھی۔ جی خالہ، یہ اب لیٹ ہی جانے لگا ہے، نور بھی ان کا ساتھ دیتی بولی تھی۔ نور بیٹا شوہر ہے وہ تمہارا،
تم مت کیا کرو، آج سے آپ کر کے پکارنا، ارم بیگم لہجے میں سختی لیے بولی تھی۔ نور میرے ساتھ آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے، وجدان ناشتے سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، نور سر ہلا کر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ نور جان، میں آفس جا رہا ہوں، شام میں ہم ڈنر کرنے جائیں گے، ریڈی رہنا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے خود کے قریب کرتا بولا تھا، جبکہ نور کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ زرار جب سے گیا تھا لائبہ کو اس کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ آج واقعی سے بہت بدتمیزی کر گئی تھی۔ سارا کام ختم کر کے وہ رات میں روم میں آئی تھی جب پیچھے پیچھے وہ آیا تھا۔ آپ آ گئے، کھانا لے آؤں؟ وہ شرمندہ سی بولی تھی۔ نہیں، بھوک نہیں، وہ ایک لفظی جواب دیتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ لائبہ افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ باہر نکلا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ لائبہ معصومیت سے بولی تھی، جسے وہ صاف اگنور کرتا بیڈ پر کروٹ لیے سو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی، ہانیہ پریشانی سے چکر لگاتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کال ملا گئی تھی جو پہلی رنگ پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم محترمہ، اس کی گمبھیر آواز گونجی تھی، جس پر وہ جواب دیتی خاموش ہو گئی تھی۔ کیسے یاد آ گئی میری جناب کو؟ حیدر پھر سے اسی انداز میں بولا تھا۔ کچھ نہیں، غلطی سے نمبر مل گیا، ہانیہ بہانہ بنا گئی تھی، جس پر حیدر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ ایسی حسین غلطی اب بار بار ہونی چاہیے، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ہانیہ کو کنفیوز کر گیا تھا۔ آپ تمیز سے بات کیا کریں میرے سے، اس طرح مت بولا کریں، ہانیہ غصے سے بولی تھی۔ میں نے کب بدتمیزی کی؟ اور کس طرح کیا کروں بات؟ وہ پھر سے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ بائے، ہانیہ کال رکھنے لگی تھی جب اس کی آواز سے رکی تھی۔ محبت کب کرو گی مجھ سے؟ حیدر کی پرامید آواز گونجی تھی۔ مجھے محبت کرنا نہیں آتی، لیکن سیکھ لوں گی، ہانیہ معصومیت سے بولی تھی۔ اس کی بات پر حیدر بے ساختہ ہاتھ دل پر رکھ گیا تھا۔ محبت سیکھی نہیں جاتی، یہ خود ہو جاتی ہے جانے من، حیدر اس کی معصومیت سے متاثر ہوتا بولا تھا۔ وجدان گھر آیا تو نور شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ ریڈ کلر کی پاؤں تک آتی فراک میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، کہاں کی تیاری ہے؟ وجدان اس کے قریب ہوتا بولا تھا۔ کیا مطلب کہاں کی تیاری ہے؟ آپ ہی تو صبح کہہ گئے تھے کہ رات کو ڈنر باہر کرنے جائیں گے، نور منہ بنا کر بولی تھی۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گیا، میں بس ابھی فریش ہو کر آتا ہوں، وجدان کہتا واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر میں وہ ایک خوبصورت سے ریسٹورنٹ میں تھے۔ نور، وہ جو پکس بنانے میں مصروف تھی، اس کی آواز سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی، وہ آبرو چکا کر پوچھنے لگی۔ یار، ہم ہنی مون پر کب جائیں گے؟ وجدان عام سے لہجے میں بولتا نور کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بتاؤ یار، وجدان اب سنجیدہ سا بولا تھا۔ ابھی نہیں، ابھی شاید ہانی کا نکاح ہو جائے، اس کے نکاح کے بعد کہیں جائیں گے، بلکہ سب ساتھ چلیں گے، نور مزے سے کہنے لگی۔ دیکھتے ہیں، وجدان منہ بنا کر کہتا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ لائبہ کی آنکھ کھلی تو نظر ساتھ والی جگہ پر پڑی تھی جہاں وہ نہیں تھا۔ خود کو کوستی وہ اٹھی تھی جب واش روم سے پانی کی آواز آئی تھی۔ شاید وہ واش روم میں تھا۔ کچھ دیر پہلے کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ واپس آئی تھی جبھی وہ واش روم سے نکلا تھا، اور نظر سامنے کھڑی لائبہ پر گئی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا آگے بڑھتا جب لائبہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ زرار، آئی ایم سوری، لائبہ معصومیت سے بولی تھی، لیکن وہ اسے ایک بار پھر اگنور کر گیا تھا جبکہ اس کی اس حرکت پر لائبہ رونے کا شغل شروع کر چکی تھی۔ اس کے مسلسل رونے سے وہ پلٹا تھا، جہاں وہ منہ ہاتھوں میں دیے رونے میں مصروف تھی۔ وہ اس پر ایک نظر ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ اس کی بے روحی پر لائبہ کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ ہانیہ فریش سی کالج جانے کے لیے بلیک سوٹ پہنے تیار کھڑی تھی۔ آج اسے کچھ پیپر ورک جمع کروا کے واپس گھر آنا تھا۔ ماما، میں کالج تک جا رہی ہوں، انا بیگم سے کہتی وہ باہر آئی تھی جہاں وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آپ آ گئے شجاع آباد سے؟ ہانیہ اسے دیکھتے ہی بولی تھی۔ ہاں، تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں، خیر تم بھی آ جاؤ، میں لے جاتا ہوں کالج۔ وہ اسے دیکھتا عام انداز میں بولا تھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، وہ کہتی آگے بڑھنے لگی جب ایک بار پھر سے ہانیہ شاہ کا پاؤں پھسلا تھا، اور ایک بار پھر گرنے سے پہلے حیدر اسے مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ 2 قدم تو چل نہیں سکتی ہو، اور گاڑی کیسے چلا لوگی خود؟ حیدر اس پر جھکا بول رہا تھا۔ مجھے آتی ہے گاڑی چلانی،
وہ اس کی گرفت میں کنفیوز ہوتی بولی تھی، خیر اگر میرے ساتھ جانا قبول ہے تو بولو، نہیں تو ابھی نیچے پھینک دوں گا۔ حیدر عام سے انداز میں بولا تھا۔ یار کتنے بدتمیز ہو آپ، میں تو نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، اب ہانیہ منہ بنا کر بولی تھی جب وہ اسے جھٹکے سے نیچے کر گیا تھا۔ اف، اچھا چلے میں چلتی ہوں، ہانیہ اکتا کر بولی تھی، جس پر وہ مسکرا کر اسے سیدھا کر گیا تھا۔ اب یہ سر پھرا انسان اس سے پوری زندگی جیلنا تھا۔ اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں دباتی وہ تن فن کرتی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ آہ ظالم لڑکی، حیدر پاؤں کو مسلتے ہوئے بولا تھا۔ نور آج صبح سے کچھ نہ کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ وجدان پیچھے سے اسے ڈراتے ہوئے بولا تھا، جس پر بے ساختہ نور کے ہاتھ سے کڑائی چھوٹی تھی، جسے بچانے کے چکر میں نور کا ہاتھ بری طرح جلا تھا۔ اس کی چیخ سنتے ہی وجدان اس کے پاس پہنچا تھا۔ چھوڑو نور اسے، وہ اس کے ہاتھ سے کڑائی چھینتے ہوئے بولا تھا۔ چلو روم میں چلو۔ وجدان کے کہنے پر نور مزید رونا شروع ہو گئی تھی۔ دکھاؤ مجھے، وہ ٹیوب ہاتھ میں اٹھائے بولا تھا۔ نور نے ہاتھ فوراً سے اس کے سامنے کیا تھا، جس پر وہ بہت پیار سے کریم لگا گیا تھا، لیکن نور کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ وجدان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولا تھا۔ ہاں بہت، نور روتے ہوئے معصومیت سے بولی تھی۔ وجدان کو اس وقت خود پر غصہ اور نور پر بے حد پیار آیا تھا۔ سوری جان، مجھے ایسے نہیں ڈرانا چاہیے تھا، اب رو مت پلیز۔ وجدان اسے چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بولا تھا۔ اٹس اوکے، نور منہ بنا کر بولی تھی۔ ہاں ہو گیا سارا کام، حیدر سامنے سے آتی ہانیہ کو دیکھتا بولا تھا۔ جی ہو گیا، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ جب دو لڑکے اسے دیکھتے گزرے تھے، اس سے پہلے حیدر کچھ کہتا ہانیہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا اور ان لڑکوں کے سر پر پہنچی تھی۔ ہاں بھائی، کون سا ہیرا لگا ہوا ہے میرے میں جو گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ وہ ان لڑکوں کے سامنے کھڑی لڑاکا عورتوں کی طرح بول رہی تھی۔ کچھ نہیں، ہم تو بس یوں ہی، وہ دونوں جان چھڑوانے کو بولے تھے۔ نہیں ایسے ہی کیا، اب کھل کے دیکھ لو نا، تمہیں تو میں بتاتی ہوں سالو، وہ غصے سے کہتی آگے بڑھتی جب حیدر اسے پیچھے سے تھام گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ او بھائیو تم بھاگو یہاں سے، میری والی ذرا آدھے دماغ کی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ دونوں واقعی بھاگ گئے تھے۔ البتہ ہانیہ اب اس پر مکوں کی برسات کر رہی تھی، جس پر وہ کہکا لگا لگا کر ہنس رہا تھا۔ خود ہوں گے آپ آدھے دماغ کے، وہ اس کو لاتعداد مکے مارتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں میں ہی ہوں، میری پسند بھی تو پھر میری جیسی ہی ہوگی، حیدر اسے اور دباتے ہوئے بولا تھا۔ حیدر، ہانیہ چیختی ہوئی بولی تھی، جس پر ایک بار پھر حیدر کا کہکا گھنجا تھا۔ اچھا سوری، وہ دونوں کان ہاتھوں پر رکھے بولا تو ہانیہ بے ساختہ ہنس دی تھی۔ ایک بات مانو گے، وہ ادا سے بولی تھی۔ 10 باتیں بولیں، ہر بات منظور ہے، وہ دل پر ہاتھ رکھے بولا تھا۔ آئس کریم کھلاؤ گے؟ ہانیہ دوسری طرف منہ کر کے بولی تھی۔ ڈن، حیدر مسکراتا ہوا گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کر گیا۔ لائبہ بیٹا بس کرو اتنا، یہ سب ایک ساتھ تھوڑی کھائے گا وہ، سارا بیگم اس کے پاس آتی سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ ماما کھا لیں گے وہ، میں نے اتنے پیار سے آج ساری ان کی فیوریٹ کھانے بنائے ہیں، لائبہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آج اس نے زرار کا پسندیدہ کھانا بنایا تھا تاکہ وہ ناراضگی ختم کر لے، لیکن آج وہ آنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ رات کے 12 بج گئے لیکن زرار ابھی تک نہیں آیا تھا۔ سارا بیگم بھی اب آرام کرنے چلی گئی تھیں، صرف لائبہ ٹیبل پر بیٹھی اس کے انتظار میں تھی جب وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا تھا۔ آ گئے آپ، جلدی سے فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ لائبہ خوشی خوشی کچن کی طرف بڑھی جب اس کی آواز سے رکی تھی۔ میں کھا کر آیا ہوں، تم نے کھانا ہے تو کھا لو، ایک لفظی جملہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ تھا جو لائبہ کے اندر ٹوٹا تھا۔ زرار ایسا بھی کیا غصہ ہو گیا ہے، میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا تھا، لیکن اب میں اتنی سوری کر تو چکی ہوں۔ لائبہ اب بہت رونے کے بعد روم میں آئی تو آنکھیں رونے کی چگلی کر رہی تھیں۔ زرار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے قریب آیا تھا۔ روئی کیوں ہو اتنا؟ زرار اس کے گرد بازو پھیلاتے بولا تھا۔ آپ اتنا ناراض رہے مجھ سے، لائبہ منہ بنا کر بولی تھی۔ میں ناراض نہیں تھا، میں ایسا ہی ہوں، اگر مجھے لگے کہ کوئی میرے ساتھ زبردستی رہ رہا ہے تو میں اس کو یہ بھی پتہ لگنے نہیں دیتا کہ میں اس کے آس پاس بھی ہوں۔ آئندہ بالکل اس طرح مت کرنا، وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ حیدر، ماما نہیں مان رہی ہیں،
غازی اسے فون پر پریشانی سے بتا رہا تھا۔ دیکھ غازی، میں یہیں شادی کروں گا۔ میں نے کبھی ماما کو کسی بات سے انکار نہیں کیا۔ تم انہیں سمجھا دو، نہیں تو یا میں خود اسے نکاح کر کے لے آؤں گا یا خودکشی کر لوں گا، حیدر سختی سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سے غازی حیران ہو گیا تھا۔ اسے پتا تھا اگر حیدر کچھ کہہ رہا ہے تو پورا بھی ضرور کرے گا۔ تم پاگل ہو حیدر، اتنی سی بات پر کوئی خودکشی کرتا ہے؟ غازی دھڑا تھا۔ اس کی آواز سے سامنے سے گزرتی نائلہ بیگم کے قدم تھمے تھے۔ اگلے لمحے وہ غازی کے ہاتھ سے موبائل لے چکی تھیں۔ حیدر، میری بات سنو۔ مجھے ہانیہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی انا سے۔ مجھے ذاتی طور پر وہ دونوں پسند ہیں۔ 2 دن تک ہم رشتے کی بات کرنے آ جائیں گے، تم بے فکر رہو، نائلہ بیگم عام سے انداز میں کہتی چلی گئیں، جبکہ حیدر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سچ ہے یا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ نور نیند میں ہی کسمسائی تھی۔ اس کی آواز سے وجدان موبائل سے ہٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار واضح تھے۔ وجدان کو اس وقت اپنے اوپر بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہی سو گیا۔ شاید اس سے نور کی تکلیف میں کچھ کمی آ جاتی۔ ہانیہ کی نسبت لائبہ اور نور زیادہ ہی نازک مزاج تھیں۔ صبح نور کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کے حصار میں پایا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک وجدان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ شاید اس کی تکلیف کا سوچ کر پوری رات ایک ہی کروٹ پر سویا تھا۔ نور مسکرا کر اپنا ہاتھ الگ کرتی واش روم میں بند ہو گئی۔ ہانیہ، جلدی اٹھو، انا بیگم شور مچاتے ہوئے بولی تھیں۔ کیا ہو گیا ماما، سونے دیں، صبح صبح نیند خراب کر رہی ہیں، ہانیہ اکتا کر بولی تھی۔ ارے اٹھو جلدی، آج نائلہ آپی وغیرہ آ رہے ہیں اتنے عرصے بعد۔ وہ آج آ رہے ہیں؟ مجھے تو یاد بھی نہیں آخری بار کب آئے تھے، انا بیگم خوشی سے چہکتی ہوئی بولی تھیں۔ کیوں آ رہے ہیں وہ لوگ؟ لاکھ لہجے کو نارمل رکھنے کے باوجود بھی وہ اٹک کر بولی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ ضروری بات کرنی ہے۔ خیر تم تیار ہو جاؤ، اب اٹھو، وہ پہنچنے والے ہوں گے۔ انا بیگم اسے واپس بستر میں گھستے دیکھتے ہوئے بولی تھیں۔ کچھ دیر میں وہ لوگ ڈرائنگ روم میں تھے۔ السلام علیکم، جب ہانیہ اندر آئی تھی، پنک اور وائٹ کلر کے سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نائلہ بیگم اسے دیکھتے ہی حیدر سے ساری ناراضگی بھلا گئی تھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، نائلہ بیگم اسے پیار سے ساتھ بٹھا کر بولی تھیں۔ انا اور ساجد، میں آج اپنے حیدر کے لیے تم سے ہانیہ کو مانگنے آئی ہوں۔ نائلہ بیگم سیدھا مدعے پر آئی تھیں، جبکہ ان کی بات پر ساجد صاحب نے حیرت سے انا بیگم کو دیکھا تھا، جو مسکرا کر سر ہاں میں ہلا گئی تھیں۔ بالکل نائلہ آپی، آپ ہی کی بیٹی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر ہانیہ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہماری طرف سے ہاں ہے۔ ان کی بات سنتے ہی ہانیہ شرما کر باہر نکلی تھی۔ ماما میں نے نور کی طرف جانا ہے، ذرا وہ شرما کر کہتی باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے اس کی اس حرکت پر کہہ کے گونجے تھے۔ ان سب سے بے خبر حیدر اپنے آفس میں ہانیہ کو سوچنے میں مصروف تھا۔ یا اللہ، اس لڑکی کو میرا نصیب کر دے، بے ساختہ دل سے دعا نکلی تھی۔ ہاں ہانی بولو، لائبہ کام میں مصروف سی بولی تھی۔ ریڈی ہو جاؤ، میں اور نور آ رہے ہیں، پھر ہم ساتھ کسی ریسٹورنٹ پر کھانا کھانے چلیں گے، ہانیہ کہہ کر فون رکھ چکی تھی۔ پر ہانی، لائبہ حالی فون کو دیکھتے بولی تھی، نور باہر کوئی لڑکی آئی ہے، تمہیں بلا رہی ہے۔ ارم بیگم اندر آتی بولی تھی۔ اچھا میں دیکھتی ہوں، نور کہتی باہر نکلی تھی جب نظر سامنے گاڑی میں بیٹھی ہانیہ پر پڑی تھی۔ ہانیہ تو یہاں؟ اچھا چل آجا اندر، گاڑی بھی لے آؤ۔ نور نہ سمجھی سے بہت کچھ بول گئی تھی۔ بیٹا جی میں نہیں آ رہی، آپ آ رہی ہیں 2 منٹ سے، پہلے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ہانیہ انگلی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں، سب خیریت ہے؟ نور پریشانی سے بولی تھی۔ ہاں میری ماں آ جاؤ، اب آگے سے لائبہ کو بھی لینا ہے، ہانیہ اکتا کر بولی تھی۔ رک میں حالہ کو بتا کر آؤں، نور فوراً سے کہتی اندر بھاگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں تھی، اب ان کا رخ لائبہ کے گھر کی جانب تھا۔ کچھ دیر میں وہ سب ایک ریسٹورنٹ میں تھے۔ ہاں بھائی ہانی بول، اب کیا مسئلہ ہوا ہے، ایسے کیوں لے آئی ہو ہمیں؟ نور اور لائبہ دونوں ساتھ بولے تھے۔ رکو کھانا تو کھاؤ پھر بتاؤں گی۔ اچھا پھر رک میں زرار کو کال کر لوں۔ لائبہ زرار کو کال ملاتی سائٹ پر گئی تھی۔ جی زرار، میں اپنی دوست کے ساتھ آئی ہوں، ہمیں تھوڑی دیر ہو جائے گی، پھر گھر آ جاؤں گی، لائبہ بتانے لگی۔ اوکے کوئی بات نہیں، زرار اسپاٹ لہجے میں کہتا فون رکھ گیا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے اب؟ لائبہ سوچتے ہوئے ہانیہ اور نور کے پاس گئی تھی۔ اب تو بتا دے ہانی۔
کھانا بھی کھا لیا، نور اب پریشانی سے بولی تھی۔ اوکے اوکے، سو یارو دل تھام کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ جو میں بتانے لگی ہوں وہ سن کر تم دونوں مر ہی نہ جاؤ۔ ہانیہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ اسے ان کی اس حرکت پر مزہ آیا تھا۔ ہانی بول بھی، اب لائبہ بھی پریشانی سے بولی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے کہ وہ کچھ دیر لمحے کے لیے رکتی ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سو میری شادی ہو رہی ہے، بات پکی ہو گئی ہے میری۔ وہ اتنی سپیڈ سے بولی تھی کہ نور اور لائبہ کو اس کی بات سمجھنے میں 10 منٹ لگے تھے۔ کیا؟ واقعی؟ یاہو! بات سمجھنے پر وہ دونوں چیختے ہوئے بولے تھے۔ آہو، مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا میں دلہن بنوں گی، ہانیہ بھی حسرت سے بولی تھی۔ اس پر ان دونوں کے کہکے گونجے تھے۔ اوف یار، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نور اس کے گلے لگتے بولی تھی، کیونکہ تمہاری یہ شکل نہ ملتی دیکھنے کو۔ لیکن ہو کس سے رہی ہے؟ لائبہ اپنی خوشی پر قابو پاتے بولی تھی۔ مسٹر بدتمیز پلس ہینڈسم سید علی حیدر سے، ہانیہ ایک ہی سانس میں بولی تھی، جبکہ اب کی باری نور سے زیادہ لائبہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اللہ کی قسم، سب مان گئے؟ لائبہ اس کے قریب ہوتی پھر سے پوچھنے لگی تھی۔ ہانیہ نے گردن خوشی سے ہاں میں ملائی تھی۔ یاہو، مزہ آ گیا، یاہو، لائبہ اچھلتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تینوں یہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ اس وقت کسی ریسٹورنٹ میں ہیں جہاں کا ہر فرد انہیں پاگل سمجھ رہا تھا۔ ہانیہ انہیں رات کو دیر سے ڈراپ کیا تھا اور اب خود وہ اپنے گھر کی طرف گاڑی لے گئی تھی، اور دوسری طرف حیدر سید ہاؤس میں داخل ہوا تھا جہاں سے غازی زیدی صاحب اور نائلہ بیگم باہر نکل رہے تھے۔ اسے آتا دیکھ غازی نے انا بیگم کو پیچھے آنے سے روک دیا تھا۔ السلام علیکم۔ ارے آپ لوگ آئے تھے، تم مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حیدر پرجوش سا انہیں دیکھتے ہوئے بھلا تھا، جبکہ دوسری جانب صرف خاموشی تھی۔ کیا ہوا ماما؟ آپ بول کیوں نہیں رہی ہیں؟ حیدر ان سے کہتا غازی کی طرف دیکھنے لگا۔ بس حیدر، بہت ہوا، تمہارے کہنے پر میں نے ساجد اور انا سے بات کی، اور انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ نائلہ بیگم اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ کیا کہا ماما؟ حیدر اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ انہوں نے، غازی منہ لٹکاتے بولا تھا۔ کیا غازی بول بھی کیا کہا انہوں نے؟ حیدر اپنے ڈوبتے دل سے بولا تھا۔ انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ مل گیا سکون تمہیں؟ نائلہ بیگم افسوس سے بولی تھی۔ کیا؟ لیکن وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ماما؟ وہ ہاں، حیدر بولتے بولتے رکا تھا۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ انہوں نے کیا کہا؟ وہ تصدیق کرنے کو رکا تھا، جس پر غازی اور نائلہ بیگم کا کہکا گونجا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، واقعی انہوں نے ہاں کر دی؟ حیدر ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، انہوں نے ہاں کر دی ہے، جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ نائلہ بیگم مسکرا کر بولی تھی۔ او اللہ! حیدر آسمان کی طرف منہ کیے شکر سے بولا تھا۔ تھینک یو سو مچ ماما، وہ خوشی سے بولا تھا، ایسی خوشی جو اس کی آنکھوں سے ہی چمک رہی تھی۔ نائلہ بیگم کو ایک بار پھر اپنا فیصلہ اچھا لگا تھا۔ چلو اب ہم جا رہے ہیں، کل پرسوں تم بھی آ جاؤ شجاباد، جب تک نکاح نہیں ہوتا۔ تب تک تو تم رہو، وہاں آفس کوئی اور سنبھال لے گا۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ یہاں کوئی فلیٹ لے لو، لیکن انا نہیں مان رہی۔ نائلہ بیگم بولی تو حیدر سر ہلا گیا تھا۔ جی ماما، میں نے بھی فلیٹ کا کہہ دیا تھا، لیکن انا آپ بھی غصہ ہو جاتی ہیں۔ حیدر کے بتانے پر وہ محض مسکرا دیں۔ چلیں آ جائیں۔ غازی کے کہنے سے وہ باہر نکل گئیں۔ نور گھر آئی تو وجدان اس کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا۔ شکر ہے میڈم، آ گئیں آپ بھی، وجدان منہ بنا کر بولا تھا۔ جی شکر کریں، ہانی نے آنے دیا۔ نور تھکی سی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ جی جی بالکل، ویسے خیر سے گئے تھے تم لوگ؟ وجدان عام سے انداز میں پوچھنے لگا۔ او ہاں، یہ تو میں بتانا ہی بھول گئی، وجدان آپ کو پتا ہے ہانی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ اف وجدان، میں بتا نہیں سکتی میں کتنا خوش ہوں، نور اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی تھی۔ بتاؤ کتنا خوش ہو، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ نور نے بیٹ مس کی تھی۔ وہ مجھے کل شاپنگ پر جانا ہے، مجھے اس کے لیے بہت کچھ لینا ہے اور اپنے لیے بھی، نور ایکسائٹڈ سی بولی تھی۔ اوکے، اور کوئی حکم؟ کچھ نہیں، نور کنفیوز سی دھڑکتے دل سے بولی تھی۔ تو پھر اب میری باری، وجدان زمائنی انداز میں بولا تھا۔ آپ آگے کھانا لاؤں؟ زرار کے آتے ہی لائبہ بولی تھی۔ نہیں، بھوک نہیں۔ زرار ایک لفظی جواب دیتا واش روم میں بند ہو گیا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے آج کل؟ بہت ہی زیادہ روڈ ہو رہے ہیں، لائبہ خود سے کہتی باہر بڑھنے لگی۔ جب زرار کا فون بجا تھا، اس سے پہلے وہ اٹھاتی، زرار فوراً سے واش روم سے نکلا تھا اور اپنا فون اٹھاتا واپس واش روم میں بند ہوا تھا۔ لائبہ بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔
بیبی تمہارے لیے ہی تو مال آیا ہوں۔ اسے زرار کے شادی سے پہلے مال میں کہے گئے الفاظ یاد آئے تھے۔ کیا واقعی وہ ابھی بھی کسی میں انٹرسٹڈ تھا؟ لائبہ خود سے سوچنے لگی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی زرار نے منع کیا تھا کہ جب تک وہ نہ کہے لائبہ کبھی اس پر شک نہ کرے۔ اپنے سوچوں کو جھٹکتی وہ باہر نکل گئی۔ ہانیہ گھر آئی تو سب جا چکے تھے اور گھر والے شاید سو گئے تھے۔ وہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی اس نے روم میں قدم رکھا تھا جب حیدر نے اسے کھینچ کر اندر کیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ ہانیہ اس کے اس انداز پر گھور کر بولی تھی۔ ابھی تو بدتمیزیاں کی نہیں ہیں، عادت ڈال لو کیونکہ اس جمعے کے بعد آپ پر صرف اور صرف میرا حق ہوگا۔ حیدر اس کے سامنے کھڑا بولا تھا۔ کیوں، ایسا کیا ہے اس جمعے کو؟ ہانیہ ابرو چکا کر بولی تھی، جبکہ اس کی اس بات پر حیدر مسکرا کر اس کے قریب ہوا تھا۔ ہمارا نکاح۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے کے انداز میں بولتا ہانیہ کو لال ضرور کر گیا تھا۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ اٹک کر بولی تھی۔ اچھا، جا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد صرف میرے ہی چلا کرے گی۔ اس سے دور ہوتا وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ ہانیہ اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اف، یہ شخص میری جان لے لے گا ایک دن، وہ خود سے کہتی بیڈ پر ڈیس سی گئی تھی۔ جان تو آپ بن گئی ہے میری، جب وہ ایک بار پھر دروازے سے ٹیک لگائے بولا تھا۔ آپ چاہتے ہیں یا میں بتاؤں ابھی؟ وہ غصے سے بولی تو حیدر کہکا لگاتا باہر نکل گیا۔ فریش ہونے چلی جاتی ہوں، کہیں واپس ہی نہ آ جائیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ وجدان اٹھیں، نور اسے آدھے گھنٹے سے مسلسل ہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے، تم نے ہی تو بولا تھا کہ آج آفس نہیں جانا۔ وجدان نیند میں بولا تھا۔ جی بالکل، آج آفس نہیں جانا، آج ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، نور اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی کہاں یار، وجدان پھر سے نیند میں بولا تھا۔ ابھی سے کہیں نہیں، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں ابھی۔ آپ اٹھیں گے، پھر فریش ہوں گے، کھانا کھائیں گے، اتنے میں تو 4 بج جائیں گے، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، مجھے بہت ساری شاپنگ کرنی ہے، اور ویسے بھی پرسوں تو نکاح ہے ہانی کا، میں نے ابھی میسج پڑھا ہے اس کا۔ مجھے نہیں پتا، اٹھیں آپ، نور نان سٹاپ بول رہی تھی۔ اف نور، کیا ہو گیا ہے؟ اٹھ رہا ہوں یار، وجدان اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں جلدی جائیں، میں انتظار کر رہی ہوں، نور اسے واش روم کے اندر دھکا دیتی بولی تھی۔ اتنے، وجدان نہا کر آئے، میں کھانا لگا لیتی ہوں، وہ خود سے کہتی جلدی جلدی کام کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں وجدان فریش سا باہر نکلا تھا، جہاں وہ پہلے ہی بلیک سوٹ میں تیار کھڑی تھی۔ آ جائیں، اب کھانا کھا لیں، وہ اسے آتا دیکھ فوراً سے بولی۔ نور، وجدان اس کے کھانے والی بات اگنور کرتا اسے پکارنے لگا۔ نور مصروف سی بولی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی جلد بازی پر کنفیوز سا ہوتا بولا تھا۔ ہاں بالکل، میری طبیعت ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہے تو بتائیں، نہیں تو میں خود چلی جاؤں گی، اب کی باری نور منہ بنا کر بولی تھی۔ اچھا بابا چلو۔ کچھ دیر میں وہ مال میں تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔